अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बस एक मिनट मुझे दिएगा। अच्छा, वर्षा थोड़ा सा ये देख लिएगा, अगर जो है मेरी आवाज कहीं पे ना आज थोड़ी चांसेस है कि थोड़ी कट रही हो या बिल्कुल ही गायब हो जाए, तो मुझे ना चैट पे लिख दीजिएगा। सही है कि आवाज का कोई मसला है, इन केस अगर हो तो मुझे लग रहा है शायद आज होगा। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक, ठीक है ना, जिसमें जो है जिसमें मुनाफिकीन का जो किरदार है वो अब हम पढ़ेंगे आगे, जिसका हमें बैकग्राउंड बता दिया गया था, ठीक है। और उसमें जो चंद बातें हमने देखी थी कि मतलब मुनाफिकीन को ही हो रहा था कि भाई अब ये ग़ज़वात और सरियात ही जो हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसमें मुसलमान बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसमें हम नहीं मातम को दे सकते। लेकिन हाँ, अखलाकी एतबार से अब जो है मुसलमानों को टारगेट करो और सबके सामने दिखाओ कि अखलाकी एतबार से मुसलमान कितना ज्यादा पस्ती के लेवल पर है। तो जिसमें से इन्होंने एक ये पॉइंट वो किया था ना, उछालने की कोशिश की थी, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह हुआ था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस पे ये कि भाई पांचवी शादी उन्होंने कर ली है और जो है अपने यानी कि अपनी एक्स बहू से कर ली है, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इस तरह की घटिया घटिया बातें एक से बढ़कर एक ना, जिसकी हमने कल तफसीर भी सुन ली थी मौदूदी साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे बस ये वाली। अच्छा, इस आयत की मैंने तफसीर नहीं पढ़ी थी, मुझे होता है कि जो जो आयत बीच में आ रही है ना, या तो उसकी तफसीर प्ले करूं या फिर पढ़ लूं, ताकि हमें फिर हम कुरान से कनेक्ट कर पाए ना ये सारी चीजों को। कुरान और सीरत को मतलब आपस में मिला कर जब पढ़ेंगे तो फिर सही मायनों में अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी ना। अच्छा देखिए, ये वाली जो आयत थी ना, ये चुनांचे यानी कि ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक में मुनाफिकीन का किरदार जो हेडिंग है, इसके ऊपर जो आयत का तर्जुमा है ना, तर्जुमा पढ़ देती हूँ, फिर इसकी तरफ से मैं वो भी पढ़ देती हूँ, छोटी सी तफसीर है। अच्छा, चुनांचे इरशाद है, वो देखते नहीं कि उन्हें हर साल एक बार या दो बार फितने में डाला जाता है, फिर वो ना तो तौबा करते हैं और ना नसीहत पकड़ते हैं। इसको मैं एक से, ये है सूरे तौबा की आयत नंबर 126। अच्छा, इसकी तफसीर में लिखा गया है कि यानी कोई साल ऐसा नहीं गुजर रहा है जबकि एक दो मर्तबा ऐसे हालात ना पेश आ जाते हो जिनमें इनका दावाए ईमान आजमाइश की कसौटी पर कसा ना जाता हो, ठीक है ना, मुनाफिकीन की बात हो रही है, और उसकी खोट का राज फाश ना हो जाता हो। कभी कुरान में कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे उनकी ख्वाहिशात नफ्स पर कोई नई पाबंदी आयद हो जाती है। कभी दीन का कोई ऐसा मुतालबा सामने आ जाता है जिससे इनके मुफाद पर जर पड़ती है। कभी कोई अंदरूनी कदिया ऐसा रोनुमा हो जाता है जिसमें ये इम्तिहान मुजमर होता है कि इनको अपने दुनियावी ताल्लुकात और अपने शख्सी और खानदानी और कबायली दिलचस्पियों की बनिस्बत खुदा और उसका रसूल और उसका दीन किसी कदर अजीज है। कभी कोई जंग ऐसी पेश आ जाती है जिसमें ये आजमाइश होती है कि ये जिस दीन पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं उनकी खातिर जान माल वक्त और मेहनत का कितना इसार करने के लिए तैयार है। जान माल वक्त और मेहनत का कितना इसार, कितना ज्यादा हम इस चीज को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे तमाम मौके पर सिर्फ यही नहीं कि मुनाफिकत की वो गंदगी जो इनके झूठे इकरार के नीचे छुपी हुई है खुलकर मंजर आम पर आ जाती है, बल्कि हर मर्तबा जब ये ईमान के तकाजों से मुंह मोड़ कर भागते हैं तो इनके अंदर की गंदगी पहले से कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी तफसीर थी। अब आगे बढ़ते हैं। ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक में मुनाफिकीन का किरदार। जब ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक पेश आया और मुनाफिकीन भी इसमें शरीक हुए तो उन्होंने ठीक वही किया जो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है। तर्जुमा, अगर वो तुम्हारे अंदर निकलते तो तुम्हें मजीद फसाद ही से दो चार करते और फितने की तलाश में तुम्हारे अंदर तगोदो करते। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक का वक्त आया तो उसमें जो है मुनाफिकीन भी शरीक हुए, और फिर बता रहे हैं कि उन्होंने वही किया जो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है। एक सेकंड, ये भी सूरह तौबा की आयत नंबर 47 है, इसको भी देख लेते हैं। एक मिनट। आयत नंबर 47, इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि बाज़ सादा लोग मुसलमान इन लोगों की हकीकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए उनकी बातें सुनकर उन्हें खुलूस पर मबनी समझते हैं।
اس لیے اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے تو ان سادہ لو مسلمانوں کو ورغلا کر فساد کا بیج بونے کی کوشش کرتے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ یہ منافقین خود تو لشکر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کے جاسوس تمہاری صفوں میں موجود ہیں جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، اور جن باتوں سے منافقین کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن باتوں سے منافقین کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 مواقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہیں۔ اب 2 مواقع جو انہوں نے یہ گریب کر کے اور اس کو مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کے اندر ایک پینک سچویشن کریٹ کرنا جو انہوں نے کیے تھے، اب وہ دونوں کی تفصیل تھوڑی حد تک آ رہی ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ بھی ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 1، مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ اچھا ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جی چلیے میں نے کہا میں ریڈ کر رہی تھی، کر لیں آپ، کر لیں جی آپ ریڈ کر لیں سسٹر، آپ کریے۔ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرسیہ پر قیام فرمایا ہی تھا کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جوجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن برجہمنی سے اس کی دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہانی نے پکارا، یا معشر الانسان، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو۔ اور جوجا نے آواز دی، یا معشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اللہ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی۔ ایک منٹ سسٹر، اس کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین آپ کریں گے، تھوڑا سا یہ والا جو آپ نے پڑھا ہے تھوڑا سا آسان لفظوں میں۔ ٹھیک ہے، دو 6 ہفتے جی آپ کریں، میں نے کہا اس وقت نا جی میں کہہ دیتی ہوں۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں اب کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے جب فارغ ہو گئے تھے، اس میں ہم نے ابھی پڑھا تھا نا مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، تو پھر بتا رہے ہیں کہ چشمہ وریسی پر قیام فرما، اسی ادھر ہی چشمے کے پاس تھے، تو پھر جو ہے کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئے۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور تھا، ٹھیک ہے۔ اب مزدور کا نام بتایا گیا ہے مشکل سا تھوڑا، ٹھیک ہے، جہجہ غفاری ایک مزدور تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بتا رہے پانی پر ایک شخص سنان بن برجہنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی، ان دونوں کی آپس میں جو ہے چشمے کے پاس پانی پینے کے لیے آئے تھے دونوں، تو دھکم دھکا ہو گئی، دونوں لڑائی کرنے لگ گئے۔ ایسا ہم نے بہت سنا ہے نا، ایسی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ اس میں پوائنٹ کیا تھا، کہ وہ ایک دم سے لڑائی شروع ہو گئی، تو اس میں بہت اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی تھی نا۔ تو پھر بتا رہے پھر جوہنی نے جو ہے پکارا، وہ جو ایک شخص تھا اس نے پکارا کہ اے انصار کے لوگوں مدد کے لیے آؤ، ٹھیک ہے، وہ جو دھکم دھکا لڑائی ہونے لگ گئی تھی تو آؤ بھی مدد کے لیے۔ اچھا پھر بتا رہے جہجہ نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ بھائی مہاجرین آ جاؤ مدد کے لیے۔ اچھا پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس لائن کو کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ مطلب جاہلیت کی باتیں ہو رہی تھی نا ساری کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، اور یہ انہوں نے سنوائی کہ بہت مطلب بیکار فضول بات ہے، اس مطلب چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا صحیح بالکل، اور یہ بھی جاہلیت کی بات ہے کہ اب تم مہاجرین اور انصار نہیں رہے نا، اب تو سب مسلمان بھائی ہو گئے،
تو اگر اب اچھا اس چیز کو پکارا جائے جو جاہلیت کے ٹائم پر ہوتا تھا کہ قبیلوں کی یا جو اس طرح کے ڈفرینسز تھے ان کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائی کی جائے، تو وہ اب نہیں، اب وہ ایک جاہلیت کی بات ہے، تو یہ بدبودار ہے۔ اچھا اچھا، ارے واہ زبردست، جزاک اللہ۔ جی یہ اس پیراگراف پڑھیے۔ واقعے ٹھیک ہے، اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں آ سسٹر کر۔ ماں تھوڑی سی آپ کی آواز بتائیے گا، اس سے جیسے نا دب سی رہی ہے کچھ، اچھا پہلے ٹھیک سے ہے، اب زیادہ صحیح آ کلیئر رہی تھی۔ ہے؟ جی ابھی صحیح سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف پر مد مقابل ہو گئے ہیں؟ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلو نے کہی تھی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اچھا یہ آپ لوگوں کو کسی کو کلیئر ہو یہ پیراگراف؟ میرے تو بالکل ہی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ کوئی تھوڑا بہت ہیلپ کر سکتے ایکسپلینیشن میں، یا پھر دوبارہ ریڈ کریں؟ اس میں جی اس میں اس کی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ وہ ان کے حوالے سے اس نے یہ بات کی ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو اس نے بولا کہ ہم میں سے عزت والا ذلت والوں ان کو نکال دیں گے، تو یہ اس نے مدینہ سے باہر یہ بات بولی تھی۔ اور پھر اس کا بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ، وہ سچا مسلمان تھا، وہ پھر شاید آگے بات آئے، وہ پھر جب مدینہ گیا اس نے پھر روک لیا تھا اپنے باپ کو نا، کہ یعنی کہ اس کی اس بات کو پکڑا تھا کہ ذلت والے تم ہو، تو لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالیں گے تو پھر مہاجرین بھی چلے جائیں گے۔ سوری میری تو شور ہے۔ جی نہیں بیک گراؤنڈ میں سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ایک سیکنڈ، اس کو تھوڑا سا نا ایک مجھے کہیں پہ مطلب وہ یہ بیسکلی عبداللہ بن ابی جو تھا وہ یہ جو تھے جو سوری میرے ذہن سے ورڈ نکل گیا، جن کی ہم ابھی بات کریں، جو منافقین مکہ تھے ان کا سردار تھا ایک طرح سے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے مہاجرین کو مدینہ میں پناہ دی اور انہیں سپورٹ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہاں سپورٹ کیا، تو اب مطلب وہی اس کہہ رہا تھا کہ ہم نے پال پوس کر موٹا تازہ کیا، وہ اس طرح کی ورڈ یوز کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ اب ہم ان کو نکال دیں گے۔ اچھا اس یہ کی جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو انصار کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ اس واقعے کو، اچھا کوئی لائن اس میں رہ تو نہیں گئی؟ مجھے سب فیل ہو رہا ہے کوئی چیز بیچ میں رہ گئی۔ سسٹر میں ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے تاکہ کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو نا، میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پلیز ریڈ کر دیے گا پیراگراف دوبارہ سے۔ ٹھیک ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حلیف اور مد مقابل ہو گئے ہیں؟ خدا کی قسم، ہمارے اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلو نے کہی تھی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ اگر ہم مدینہ واپس آ گئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ ہاں، یہ ان کے کس بارے سے یہ میں باتیں بول رہا تھا، یہ جو تمہارا شہر تم لوگوں نے ایسے تمام یہ انصار سے کہہ رہا تھا۔ انصار سے؟ اچھا انصار سے کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ہم نے ہی پناہ دی تھی تو ہم لوگوں نے ہی ان کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم سپورٹ بند کر دیں گے تو وہ پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اچھا مطلب غصہ سا آ گیا تھا نا، وہ ظاہر
جو ایک پھڈے جو کروانا چاہ رہے تھے، جو ایک برائی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ یہ باتیں نہیں کرو، یہ جھگڑے نہیں کرو، یہ جھگڑا ختم کرو. تو اس سے اس کا ایک دم سے بھڑک اٹھا، جو غصہ تھا نا، تو آپس میں اور پھوٹ پڑوانا کہ چلو ایک چنگاری نکلی ہے تو پھوٹ پڑنے بس والی بات کہ اور اس وقت اور ان کو کہو کہ بھائی یہ تو یہ کیسے ساتھ دیتے ہوئے نہیں بن رہے، ان کو آنا چاہیے مدد کو، کیوں منع کر دیا یعنی کہ. ہاں ابھی کلیئر ہوگی. تھینک یو چلیں آگے چلیں. صحیح. اچھا، اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ارقم بھی موجود تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی. ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. بولے، حضور، عباد رضی اللہ عنہ بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. قتل نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو. یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے. لوگ جی یہ ہو گیا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا. میرا چل ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں پلیز آپ لوگ؟ ہاں، اس میں تو فرین سمپل مطلب یہ لکھا ہے نا کہ اس کے بعد جو ہو رہا تھا کہ اس وقت مجلس میں پھر ایک نوجوان جو تھے نا وہ صحابی آئے، اور انہوں نے، ان کا نام تھا زید بن ارقم، موجود تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات بتائی، جیسے بتایا کہ بھائی بات کیا ہوئی ہے اصل میں، ساری کی ساری ڈیٹیلز بتائیں اس کی جو واقعہ ہوا تھا. ان کے چچا نے نبی کے وسلم کو اطلاع دی، اور اس وقت جب اطلاع دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. وہ سن رہے تھے کہ کیا مطلب واقعہ ہے نا. تو بولے کہ حضور، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ انہیں قتل کر دے. حضرت عمر نے فوراً، تھوڑا سے آپ کو پتا ہے وہ جلالی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ فوراً ان کو قتل کر دیا جائے. جس نے کہی یہ کس کو ابئی کا قتل بیٹا کرنے کی تھا بات ہو رہی تھی یہاں پہ؟ عبداللہ بن ابئی ابن سلول کو، جس نے یہ بات کہی تھی نا. اچھا، عبداللہ بن ابئی کو قتل کرنے کی بات ہے عبداللہ یہاں بن پہ ابئی ابن سلول جو نا، اس کا بیٹا تھا نا. یہ عبداللہ بن اچھا ابئی کا بیٹا تھا نا. ابن اچھا. ابئی کا ہے نا، ابن ابئی. ابن ابئی کو عبداللہ قتل بن، کرنے کے لیے کہا نا. ہاں وہی نا عبداللہ بن ابئی، وہی جو رئیس المنافقین کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی کو نا ان کا قتل بیٹا، ان کرنے کا کی. ابن ابئی کا ہے نا، ابن ابئی. ٹھیک ہے، نہیں ابن ابئی تو اس کا پورا نام تھا نا، عبداللہ بن ابئی یہی بولتے تھے نا. اپنے بیٹے کو جی کہتے جی، ہیں ابئی کا بیٹا. یہ ان کا اپنا ہی اس کا پورا نام تھا، عبداللہ بن ابئی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، اور جو واز اباؤٹ ٹو بیکم کنگ آف، مطلب وہ جس اینڈ میں لکھا بھی ہوا ہے کہ تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی مدینہ کی کے اندر اس کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، اور یہی اس کو پھر جلسی رہی ہمیشہ. ابھی اسی کو اسی قتل کی کرنے کی بات ہو رہی ہے، بیٹے کو نہیں. جی جی، بیٹے کو نہیں نا، عبداللہ بن بیٹے تو ابئی. صحابی تھے باقاعدہ. جی اچھا، بیٹے صاحب، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تھا تو وہی نا، انصاری تھا نا، انصار میں کی کیٹیگری میں ہی اچھا آتا تھا. اچھا، ہاں مسلمان ہی تھا نا اوپر سے تو. اچھا مسلمان ہی اچھا تھا، اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ویسے تو مسلمان ہی تھا ظاہر، تو اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ منافق ہے نہیں، بلکہ تم کچھ کا اعلان کر دو. یہ ایسا وقت آپ کہ آپ وسلم نے کچھ، آپ اس ٹائم پہ اکثر کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے، تو لوگ پریشان ہوئے. ظاہر ہے کہ لوگ چل پڑے. تو حضرت اسید بن کوچ فرمانا مطلب جیسے جانا، مطلب اس ایریا سے نکلنا ہے، کسی کا بھی جانا، مطلب یعنی کہ سفر کرنا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. اس طرف مطلب پہ آپ کو چھوڑ بھی جانا سفر اس علاقے کو، یہ کو اس چھوڑ سینس میں جانا، ہو ہاں، گیا. مطلب اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے چھوڑ صحیح جانا اس طرح سے. پھر یہ ایسا ہے. وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے. لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے فرمایا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت کچھ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے صاحب یعنی ابن ابئی نے جو کچھ کہا تمہیں اس کی خبر ہے. اچھا، تمہارے صاحب یعنی کہ جو آئے، کہنا چاہیے عبداللہ حضرت بن ابئی نا، اسید. یعنی اس سے ہاں، جو کچھ ہاں تو مسئلے کا وہ حاضر ہو کے کہا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابئی نے جو کچھ کہا تمہیں سنا ہے وہ. تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس آیا
تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا. ظاہر ہے اس نے بہت برے الفاظ کہے تھے, بہت سخت الفاظ کہے تھے اس نے. تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آیا تھا, اور اللہ کے وسلم نے بھی فرمایا کہ فوراً یہاں سے روانگی کا ارادہ کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اس سے مدینے سے نکال باہر کریں, خدا کی قسم وہی ذلیل ہے. ظاہر یہ تو وہ تھے نا اللہ کے, یہ جو ہے اسید رضی اللہ عنہ جو تھے, یہ انصار صحابی کہیں گے نا ان کو, ساتھ ہی انصار آئیں گے نا, یہ مہاجرین میں تو نہیں آئیں گے نا, حضرت اسید بن حذیر, اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو. میں بھی چلے آگے پڑھتے ہیں تو شاید سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں, خدا کی قسم وہ ذلیل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ نرمی بڑھتی ہے, کیونکہ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے کر آئے جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کی بہت بادشاہت قائم ہونے والی تھی اس کی, اور اس لیے ہر طرف جو تھی نا وہ اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ اپنے دماغ میں دل میں کنا بغض رکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے. تو اس لیے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آپ اس بات وہ نہیں کریں اور یہاں سے کچھ نہیں کریں, اس لیے آپ کے لیے رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, لیکن آپ یہاں سے کچھ نہ کریں. ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے تو تھے, جو انصار اور مہاجرین تھے, مہاجرین تو ظاہر تھے ہی, لیکن انصار جانتے یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کرتا ہے. جو اب تو کھل کے آ رہی تھی اس کی چیزیں سامنے نا, بدگمانی جس پیدا طرح کرتا یہ تھا نا, ہاں اب تو کھل گئی تھی, اس کی بدگمانی کھل گئی تھی ایک طرح سے. اچھا, اور کوئی پارٹیسپینٹ یہاں پہ کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا, کوئی بات کرنا چاہے گا تو پلیز آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آگے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے, بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی. اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے. اللہ سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ مطلب جو ایک بری بات, ایک فضول باتیں ہوئی ہیں, اس کو دوبارہ بار بار مطلب ریپیٹ کیا جائے یا بار بار لوگ کریں. اچھا, مطلب اتنا چل چل کے تھک تھک جائیں, گئے کہ مطلب بس تھک کے بس ہو جائیں. آپ سے اتنا لمبا سفر ہے, بس تھک کے مطلب کوئی بات کرے ہی نہ اس بارے میں نا, مطلب تکلیف تو بہت پہنچی تھی نا, ظاہر بدگمانی تکلیف اتنی بری اس سے بات کہی تھی. اچھا اچھا اچھا, ادھر حضرت ہاں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے واقعی. ادھر حضرت عبداللہ بن ابی نہیں حضرت نہیں, عبداللہ بن اچھا, ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتا چلا کہ زید رضی اللہ عنہ بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا, اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں. اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی وہ لڑکا ہے, ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی کی بات سچ مان لی. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا. اللہ اکبر. میں صدمے سے اپنے گھر بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی, جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں. یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے. اب اس کو اگر کوئی ایکسپلین کرنا چاہے اس آیت کو, یا پھر اس کی تفسیر وہی سنیں گے ہم لوگ. میں تفسیر کھول لیتی ہوں, 763 ہے نا, بس ایک منٹ رک ہاں, جائے. سورہ منافقون لکھا ہے نا, یس سورہ منافقین. ایک سیکنڈ بس. سورہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں لکھا ہے
ترجمہ تو آپ نے پڑھ دیا ہے. یہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں, اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, لیکن یہ منافق بے سمجھ ہے. اچھا, اس کا لکھا ہے تقی صاحب نے, چھوٹا سا لکھا ہے. سورت کے تعارف میں جو واقعہ اوپر آ چکا ہے اس میں یہ بات عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہی تھی کہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو. اس کے نتیجے میں معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. یعنی یہ جو مہاجرین ان کے بارے میں کہا تھا نا کہ ان کے اوپر خرچ کیا اتنا وہ سب کیا, تو یہ سب بند کر دو تاکہ پھر جو ہے مطلب یہ مشکل میں آ جائے, ہے نا, جو مہاجرین تھے. تو یہ اس میں اتنا ہی اتنی ڈیٹیلز دیکھیے. جی اگلی آیت پڑھیے گا, دیکھتے ہیں اس میں شاید اور فردر ڈیٹیلز. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اللہ اکبر. حضرت زید یہ بھی میں دیکھ رہی تھی اس کو. اگلی آیت ہے میرے خیال سے, ایک سے ہاں اگلی آیت ہے. یہ وہی کہتے ہیں کہ آیت نمبر 8 ہے کیا, ذرا سا بتائیے گا, میرے پاس آیت نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ چلے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. سنو, عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے, لیکن یہ منافق جانتے نہیں. اچھا یہ والی بات ہاں جی, اس کی ہاں میں یہی کہتے ہیں. آگے پڑھو. جی میں کہہ رہی ہوں اس کی تفسیر پڑھ دیتی. آواز آ رہی ہے نا میری؟ ہاں آ رہی ہے آپ کے پاس. ہاں کرے یہ بتا رہے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا, تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی, حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے. اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا, اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا. پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا, لڑکے کا کان سچا تھا, اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی. ابن جریر ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے. اچھا, پھر لکھا ہے یعنی عزت اللہ کے لیے بذات مخصوص ہے اور رسول کے لیے بر بنائے رسالت اور مومنین کے لیے بر بنائے ایمان. رہے کفار و فاسق و منافقین تو حقیقی عزت میں سرے سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور کیا لکھا, اچھا تقی صاحب نے کیا لکھا, یہ وہی بات ہے جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی اور پھر اس سے مکر گیا تھا. تفصیلی واقعہ اوپر آ گیا ہے. یہی واقعہ تو مطلب یہ والی بات تو انہوں نے کہی تھی نا, حضرت زید نے آ کر کہی تھی نا, مطلب یہ بتائی تھی ان کو نا, تو ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ مطلب مجھے ایسا لگا میں تو جھوٹا ثابت ہو گیا, اور یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ آ کر اور اس نے صحیح بات مطلب ایسی بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بات مان بھی لی ہے. تو وہ بہت غمزدہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی خوبصورت آیات نازل فرمائی, اور جس کے ذریعے سے ان کی جو منافقت تھی اور وہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی کھولی اور باقی سب کے سامنے بھی آ گئی. زبردست. چلیے صحیح ہے, پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا. تو چلیے, جزاک اللہ خیر کثیرا, بہت شکریہ آپ کے پارٹیسپیشن کا. اچھا, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.